बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका होस्ट अली अत्तर बाइटर न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के उसको सराहते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी तरीके से जो है तमाम खबरें आप तक पहुँचाएँ और उस पर एक न्यूट्रल तज़किया भी दें। कोशिश यही होती है और अब तक के जो है इसी पे जो है हमारे तमाम व्लॉग को सराहा जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। आपका एक दफ़ा मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब नाज़रीन, दो तीन खबरें। पहली खबर तो ये कि माशाल्लाह IMF से जो है पाकिस्तान का एक और मुआहदा हो गया और ये मुआहदा जो है वो 70 करोड़ की खबर लगी है कि 70 करोड़ जो है इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अगले माली साल के लिए मिलेंगे। अब ये जो सिलसिला है, आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है ये IMF की टीम के साथ और पाकिस्तानी निगरान हुकूमत की टीम बशमूल वज़ीर आज़म काकड़ साहब, जो निगरान हुकूमत के निगरान वज़ीर आज़म हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके साथ और बाकी उनकी टेक्निकल टीम के साथ, IMF की टेक्निकल टीम के साथ जो है ये मुआहदा तय पा गया है और इस रूह से जो है 70 करोड़ जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। और ये जो भी इस पे जो जायज़ा लिया जा रहा था, जैसे कि पहले भी हुकूमत में जो जायज़े चल रहे थे IMF के पाकिस्तान से, उसी पे ये जायज़ा 2-3 दिन में लेके और ये फ़ैसला हो गया है कि 70 करोड़ जो है पाकिस्तान को दिसंबर में जो है ये पैसे IMF की तरफ से मिलेंगे। अब इसके सिलसिले में IMF के सरबराह ने ये भी बात की है कि जितने भी मुश्किल हालात हैं, लेकिन उन मुश्किल हालात में जो है जो भी शराइत और पेश की थी IMF ने, उस पर काफ़ी जो है वो हदफ हासिल कर लिया है IMF ने। और उन्होंने इस बात को बड़ा सराहा है कि इतनी मुश्किल वक्त में भी इतने मुश्किल माशी हालात में भी जो है पाकिस्तान जो है वो प्रोग्राम को अमल दरामद कर रहा है। प्रोग्राम में तमाम चीज़ें जितने शराइत ने उस पर अमल दरामद कर रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और मेरा ख्याल ये है कि जो गुज़िश्ता से व्यवस्था जब से निगरान हुकूमत आई है उसमें ना कोई इस किस्म की कोई हालात हुए हैं कि कोई नाचाकी पैदा हो या कोई इस किस्म के जलसे जुलूस हुए हैं जिससे कोई मईशत पे और बुरा असर हो। और आपको पता है कि निगरान हुकूमत ने बहरहाल कुछ ना कुछ तो स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से आपको पता है डॉलर का भी मामला जो है वो नीचे आया है। इसके अलावा महंगाई भी थोड़ी सी नीचे आई है। तो कुछ स्टेप्स तो सामने नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि IMF ने भी इस बात पे बड़ा गौर किया और इस बात को सराहा और उसके बाद जो है वो ये मुआहदा तय पा गया। अब नाज़रीन, दूसरी खबर आती है हमारे पास साइफ़र केस के सिलसिले में। कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस के सिलसिले में, यानी इमरान खान साहब के साइफ़र केस के सिलसिले में जो है एक अंदिया जारी कर दिया और उन्होंने ये एडवाइस की है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो भी इस पे काम कर रही है वो 4 हफ्तों में जो है मुकम्मल करे इन्वेस्टिगेशन टीम। यानी उनने एक तरीके से एक इशारा दे दिया कि अब इसमें काफ़ी देर हो रही है जो भी है उनका, और इसको जो है हर सूरत में जो है वो 4 हफ्ते में कंप्लीट किया जाए। अब इसके अलावा तीसरी खबर यही है कि जो कल जो है वो इमरान खान साहब के तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट के केस के सिलसिले में काफ़ी पूछगछ हुई है और उस पूछगछ के सिलसिले में भी जो है ये सिलसिला जारी सारी है। आपको पता है इमरान खान साहब पे तमाम जो है जितनी भी केसेस हैं उसके ऊपर जो है वो मुसलसल जो है समाअत चल रही है। आज नाज़रीन, एक और ख़बर है, वो है ख़बर फैज़ाबाद धरना के सिलसिले में जो कमीशन की एडवाइस की गई थी। अब वफाकी हुकूमत ने वो कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया गया है और इस कमीशन की सरबराही जो है वो रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह हैं और उसके अलावा एक आलम साहब हैं, इसके अलावा खटक साहब हैं। ये तीनों जो हैं ये मेम्बरान हैं और ये मेम्बरान जो हैं इस कमीशन के सिलसिले में तमाम तहकीकात करेंगे। अब आया ये तहकीकात करेंगे, कमीशन कितना बाइख्तियार होगा, कमीशन क्या क्या करेगा, कमीशन किस किस को बुलाएगा, किस किस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेगा और किस तरीके से वो ये रिपोर्ट पेश करेगा, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। बस इनका कहना है कि चीफ जस्टिस साहब ने कल इस बात पे जो है धरने के सिलसिले में जो कमीशन है उस पर ख़ास तौर पे ये अंदिया दे दिया गया है कि जो भी इसमें मुलविस लोग हैं या जो भी इसमें किसी भी तरीके से इन्होंने अपना कोई किरदार अदा किया है उनको बुलाया जा सकता है। अब मुबसरीन का ये ख्याल है कि उसमें जो है पहले जो है आर्मी के जो लोग थे लास्ट वाले, जो यानी पिछली क़यादत थी जिसमें जनरल बाजवा साहब थे, उनको भी बाकायदा इंदिया दे दिया गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि शायद उनको भी बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनका लिए भी
جو ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی بلا لیا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو کمیشن ہے، یہ کمیشن 2 مہینے میں یہ رپورٹ دے گا، اور اس کمیشن کے ساتھ ساتھ آیا وہ کس طریقے سے ایکٹ کرے گا، آیا وہ جو لوگ اس دھرنے میں آئے تھے اور انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا ان کے خلاف تحقیقات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کون کون سے ادارے ایسے ہیں، کون کون سے گورنمنٹ ادارے ہیں، کون کون سے پرائیویٹ ادارے ہیں جنہوں نے اس دھرنے کی مالی امداد کی تھی، اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے گا اور ایک رپورٹ دے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی فتویٰ دیا ہے اس سلسلے میں اس کے لیے جو ایکشن ہوگا اس کی بھی تجاویز جو ہے وہ یہ کمیشن دے گا۔ تو یہ ابھی جو ہے یہ کمیشن بھی دے گا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ کلپریٹس ہیں ان کو بھی سامنے لے کے آئے گا۔ کمیشن اس وقت کے جو ہے وہ ٹی وی چینلز اور اس وقت کے جو بھی پیمرا کے لوگ ہیں ان سے بھی تحقیقات کرے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکاری جو ہے فنڈز اس میں کوئی یوز ہوا ہے یا سرکاری لوگ اس میں ملوث ہیں، اس پر بھی یہ تحقیقات کرے گا۔ کمیشن پولیس اور تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو بھی جو ہے وہ تجاویز دے گا کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ آئندہ نہ ہوں۔ یہ تجاویز بھی وہ 2 مہینے کے اندر اندر اسی رپورٹ میں پیش کرے گا۔ جب کل یہ کمیشن کے سلسلے میں سماعت چل رہی تھی تو سابق پیمرا چیئرمین ابصار عالم سے جب مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کا، تو ابصار عالم کے بھی یہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ کس طریقے سے کام کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے سارے تحفظات ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کمیشن ہے ایک لمبی اس کی کمیشنز کی ہسٹری ہے، اور وہ اتنے کمیشن بنے ہیں کہ کچھ حد نہیں ہے، اور ان کمیشن پہ آج تک بھی کوئی نہ کوئی بھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں آئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شروع سے لے کر برسوں پہلے حمود الرحمن کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آج تک پتہ نہیں چلی، پھر کچھ سال بعد جو ہے وہ انڈیا سے کمیشن کی یہ رپورٹ نکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے طیاروں کے حادثات کے لیے کمیشن بنا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ او جی ڈی کیمپ کے سلسلے میں اتنا بڑا حادثہ او جی ڈی کیمپ کا وہ اس پہ کمیشن بنا، لیکن کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جتنے بھی جو ہے لاپتہ افراد ہے، کتنا بڑا کیس ہے، کتنا پرانا کیس ہے، اس پہ بھی آج تک کمیشن نہیں بنا۔ اور وہ لاپتہ کیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سابق نیب چیئرمین جو ہے ہمارے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ اس کے سربراہ تھے، انہیں نے اس کے اوپر کوئی آج تک جو کمیشن بنا تھا اس پہ کوئی آج تک رپورٹ نہیں آئی، بلکہ مبصرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ اب تو جسٹس جاوید اقبال صاحب خود بھی لاپتہ ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ابھی تک جو ہے اس کی کوئی۔ تو ایک لمبی ہمارے یہاں کمیشنوں کی ایک ہسٹری ہے، اور جتنے بھی کمیشن آج تک بنے ہیں اس پر ابھی تک کوئی نہیں عمل درآمد ہوا، نہ کوئی سامنے رپورٹ آئی، کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور دیکھیں مسلسل لاپتہ افراد کے کیسز کا جو ہے معاملہ اٹھتا ہے، خبریں آتی ہیں، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہیں خدشات ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے ابصار عالم صاحب نے یہ جو ہے مکالمہ جو ہے ان کا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بالکل اس پہ اپنا اندیا دے دیا کہ نہیں، یہ ہر صورت میں جو ہے یہ بااختیار بنایا جائے گا کمیشن، اور اس کمیشن میں جو بھی رپورٹ ہوئے گی اس پہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ چونکہ یہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہیں یہ جو ہے کمیشن کا جو ہے وہ ایڈوائز کی تھی، اور وفاقی حکومت نے یہ کمیشن بنا دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رپورٹ کی فیض آباد دھرنے کی رپورٹ جب یہ دھرنا ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس وقت جج تھے، اور ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل انہوں نے بھی رپورٹ بیان دی تھی، اور رپورٹ کی روشنی میں پھر ظاہر ہے کہ اس وقت پہ کوئی فیصلہ ہو نہیں سکا، لیکن جب یہ چیف جسٹس صاحب آئے تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب مبصرین کا یہ خیال ہے، چونکہ بہت ہی کم عرصہ ہے ان چیف جسٹس صاحب کا جس میں یہ سرو کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہر صورت میں جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ ان کا اپنا ٹینیور ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس ٹینیور میں جو ہے کوئی نہ کوئی فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کچھ بھی ہو فیصلہ آنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے جس قسم کے ریت پڑی ہے اس دھرنے میں وہ آئندہ کبھی بھی نہ ہو۔ اور اس قسم کے جو ہے یہ تمام معاملات گزشتہ 60-70 سال سے چل رہے ہیں، اگر اس پہ کوئی اچھا فیصلہ آ گیا، اور واقعی جو لوگ اس کے جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو بہرحال، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا فیصلہ آنا چاہیے، مبصرین کا یہ خیال ہے، اس سے جو ہے ہماری تاریخ بدل جائے گی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے
یہ اندیا دے دیا ہے کہ چاہے اس میں کچھ بھی ہو کمیشن بااختیار ہوگا، اور جو کمیشن رپورٹ پیش کرے گا اس کی روشنی میں ہم اس پہ فیصلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی ہو، چاہے پرانی آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، اس میں ان کو بھی حاضر بلایا جا سکتا ہے، طلب کیا جا سکتا ہے، چاہے اس میں جنرل باجوہ صاحب ہوں، چاہے جنرل فیض صاحب ہوں۔ مبصرین کا یہ خیال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چاہے اس میں پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں، ان سب کو طلب کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ طلب کرنے کے باوجود نہیں آئے تو ان کی گرفتاری کا بھی حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ کل سے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے جو کہ ٹاپ سٹی کے مالک جو ہیں کنور محیط صاحب جو ہیں، وہ بھی کچھ شکایتیں اس قسم کی لے کے گئے ہیں عدالت میں، اور عدالت نے اس پہ یہ کہا ہے، یہ جائیداد کا کوئی کیس ہے، اور جائیداد کے سلسلے میں جو ہے اس میں بھی سنا یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہے بڑے بڑے اس میں انوالو ہیں۔ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے وزارت دفاع کو لکھا ہے کہ یہ وزارت دفاع کے سلسلے میں انہوں نے یہ لکھا وزارت دفاع کو کہ آپ اس کیس کو دیکھیں، اس کا کیا معاملہ ہے، اور اس کو اپنے قانون کے حساب سے جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ طے کریں۔ تو یہ بھی ایک خبر مسلسل کل سے جو ہے گردش کر رہی ہے، اور اس میں بھی سنا ہے کہ باثر لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے ملوث ہونے کا امکان ہے، یہ مبصرین کا کہنا ہے۔ اور ناظرین ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب ہیں، یہ جو نئی جماعت بنی ہے، جو تحریک انصاف سے پرویز خٹک صاحب نکل کے انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے، وہ بھی سنائی ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور وہ ایک اپلیکیشن لے کے جا رہی ہے، وہ سبمٹ کرائے گی اس میں، اور اس میں یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس کو 1-2 مہینے کے لیے آگے بڑھایا جائے، کیونکہ جس وقت یہ الیکشن ہو رہے ہیں یعنی 8 فروری کو انشاءاللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ موسم جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ یہ الیکشن کیا جائے، تو یہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی اور باتیں۔ تو یہ بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ یعنی درخواست دی جا رہی ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کورٹ میں، یہ بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین جتنی آپ کو ہم نے خبریں دی ہیں اس میں جو خبریں تو ظاہر ہے کہ تسلسل ہے انہی پرانی خبروں کا، لیکن 1-2 خبریں ایسی ہیں جس کو واقعی جیسے فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس میں جو ایک کمیشن بنا ہے، اس میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اس ٹینیور میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بھی جتنے مہینوں کا بھی ٹینیور ہے یہ سال کا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پہ ضرور فیصلہ دیں گے، اور بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس دھرنے کے کیس میں جو رپورٹ پہلے بھی آئی تھی اس میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس پہ پہلے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، اور آئندہ ایسی ریت پڑتی نہیں جس طریقے سے اس دھرنے میں ریت پڑی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے ادارے اور بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کمیشن اس سلسلے میں کیا رپورٹ پیش کرتا ہے، اور 2 مہینے میں رپورٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ آج تک جتنے کمیشن بنے ہیں اس پہ کوئی بھی ایسی رپورٹ نہیں آئی، لیکن چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے تو ضرور انشاءاللہ یہ رپورٹ آئے گی، اور جس طریقے سے وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کمیشن جو ہے بااختیار ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا، اور سب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ اس کی رپورٹ آنی چاہیے، اس پہ کوئی بھی ہے جو بھی فیصلہ عدالت کرے اس کو وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور جتنے بھی کلپریٹس ہیں اس کے اندر وہ چاہے سزا ہو نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیٹر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔